अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन एक मरतबा फिर से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हस्बे तवक्को पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ही भयानक इल्जामात लगाए, पाकिस्तानियों को गद्दार करार दिया। उन्होंने करार दिया कि पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तानी सियासतदानों की एक बड़ी अक्सरियत दहशत गर्दों के साथ मिली हुई है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक, बल्कि पाकिस्तान के कायम होने से पहले भी जो कुव्वतें इस खित्ते पर काबिज थी, उनका सबसे बड़ा हथियार हमेशा से गद्दारी और मुल्क की अफवाज के साथ जो है उनकी लाइन टो ना करना और उसको कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ करार देना रहा है। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद एक और इल्ज़ाम उसके अंदर ऐड किया गया और वो तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। ये दो हथियार लेकर अफवाज पाकिस्तान आज तक चल रही हैं। एक कब्जा है चंद जर्नेलों का जो पाकिस्तान के ऊपर बरकरार है और यही वजह है कि मादरे वतन पहले तो दो लख्त हो गया, पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान बनाने वालों को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया गया और आज पाकिस्तान की मुआशी और जो सूरत हाल है आपके सामने, बेरोजगारी, महंगाई, बदअमनी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन जर्नेल हैं कि कब्जा छोड़ने को तैयार ही नहीं। हम आज की इस महफिल के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जो इल्जामात लगाए हैं पाकिस्तानियों के ऊपर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने, DGISPR ने, उनमें से अहम इल्जामात एक एक करके उनके ऊपर बात तो करेंगे, लेकिन आज के दिन खुसूसी तौर पे हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि अहमद शरीफ चौधरी साहब को एक ही तरह के इल्जामात, एक ही तरह के लोगों के खिलाफ और एक ही इल्ज़ाम, गद्दारी का इल्ज़ाम बार बार लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। हम फौज के ऊपर तनकीद तो करते रहे हैं, इससे पहले भी ISPR इस तरह की हरकतें किया करता था, लेकिन एक फ़र्क था कि हर दफा जब कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई नया सौदा बेचा जाता था। हम ये देख रहे हैं कि ISPR के पास कुछ नया सौदा बेचने को नहीं है। चंद मखसूस सहाफ़ी बुलाकर सामने बिठाए जाते हैं जो स्माइल्स पास करते रहते हैं, एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं और एक ही तरह की बातें और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक ही तरह के इल्ज़ामात दोहराने का असल मकसद क्या है फौज का, और आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी कि क्या तख्त को क्या खतरा लाहक है कि उसको बचाने की बात हो रही है। आज जब मीडिया के अंदर ये बात शेयर की गई कि अहमद शरीफ चौधरी साहब जो DGISPR हैं, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले ये जब ये खबर शेयर की गई सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से, तो मैंने इस पे लिखा कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। मतलब जो माजी में चीज़ चल रही थी, ये मैंने एक कमेंट किया था, मतलब एक फेयर कमेंट था, कोई इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई खबर नहीं दी थी, लेकिन वो मैंने कर तो दिया। तो उसके बाद मैं हैरान, खुद भी हैरान हुआ कि कोई एक लाइन भी आगे पीछे नहीं की। DGISPR साहब ने वही बोले, वही कहा जो मैं पहले लिख चुका था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। जरा सुनिएगा ज़रूर, मैं पढ़ता हूँ और फिर हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स पे आते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, और सबसे अहम बात मकसद डिस्कस करते हैं कि मकसद क्या था, क्या है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। मैंने लिखा था कि जी एजेंडा ये होगा, नंबर 1 इमरान खान, PTI, इद्दत केस, साइफर, जहनी मरीज कहा, ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान ने भारत को वाकई शिकस्त दी थी, दहशत गर्दों को PTI के सियासतदान सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी पहले लिखा था। दहशत गर्दी भारत करवा रहा है, दहशत गर्दी ईरान करवा रहा है, और नहीं, दहशत गर्दी अफगानिस्तान करवा रहा है, हम सीधा करके रख देंगे धमकी। मतलब मवेशियत बहुत अच्छी चल रही है, SIFC गई है, मगर दिन ये भी नहीं रहने। सऊदी अरब $5 अरब, UAE $3 अरब और की चाहिए तानू वगैरह वगैरह। जी मैंने एक लाइटर सा कमेंट किया जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ, क्योंकि मैं मुसलसल एक पैटर्न देख रहा था कि कोई भी काम की बात, कोई भी काम की चीज़ नहीं होती, सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर, और उसका जो मतबा नज़र होता है, जो उसका फोकस होता है, वो इल्ज़ामात का यही होता है कि लोग गद्दार हैं, लोग लॉयल नहीं है स्टेट के साथ। इसके अलावा कोई भी बात आपको जो है मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगी। लफाज जो भी इस्तेमाल करें, अगर आप किसी भी उनके फिक्रे को उठा के गौर से पढ़ेंगे तो उसके अंदर से जो मतलब निकल के बाहर आ रहा होगा वो ये कह रहे होंगे कि ए भी गद्दार है, ए भी गद्दार है, ए भी गद्दार, सारे गद्दार ने।
اور اسی معاملے ہیں اس ملک دے. مطلب بنیادی بات یہ ہے, آپ جو مرضی فکرہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ, میڈیا کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, جتنی باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی ہیں پہلے منٹ سے لے کے آخری منٹ تک, کوئی ایک فکرہ سائڈ پہ رکھیں اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو پتہ لگے گا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے غدار ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. اور ان بیچاروں کے پاس اس کے علاوہ بات ہوتی نہیں, اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہ پاکستان کے اوپر قابض ہیں. جو بنیادی ترین بات کی, اب میں پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں, وہ ان کا یہ تھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ چند سیاستدان جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ لفظ استعمال کرتے ہیں سہولت کار بنے ہوئے ہیں, اور اس لیے دہشت گردی ہو رہی ہے. اور صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پہ وہ پارٹی حکومت میں ہے جو کہ اس وقت آج کل کے دور میں وہ فوج کے خلاف ہیں, فوج کی مخالف سیاسی پارٹی ہے, سب سے طاقتور فوج ہے ملک کے اندر اس وقت, اور دوسری فورس جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے جس کے پاس مطلب ہے کہ ایک پاپولر سپورٹ ہے, اور فوج جو ہے وہ قابض قوت ہے. تو جس کے پاس بھی جب بھی پاپولر سپورٹ ہوتی ہے, صحیح ہے غلط وہ الگ بات ہے, اس پہ ہم نہیں جا رہے, لیکن فوج ہمیشہ اس سیاسی جماعت, اس شخصیت یا اس پارٹی کے ہمیشہ خلاف ہوتی ہے. تو اب اس ساری صورتحال کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی دہشت گردی کو. اس موضوع پہ ہم بہت بار پہلے بھی بات کر چکے ہیں, ہم اب بھی اس کے اوپر چند اہم صرف پوائنٹس رکھ کے اور میں آپ کو بتا کے کہ مقصد کیا ہے تو اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اس مقصد کے لیے, یہ تاثر دینے کے لیے باقاعدہ صحافی استعمال ہوئے, اینکر پرسنز استعمال ہوئے, وی لاگرز استعمال ہوئے. بار بار کہا گیا کہ دیکھو جی لا اینڈ آرڈر پروونشل مسئلہ ہے, دیکھیں جی پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, دیکھیں جی یہ کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ دیکھیں ایک چیز ہمیں سب کو سمجھنی بھی ہے اور دوسروں کو بتانی بھی ہے. دوسروں سے مراد یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ آپ ایک خاص پولیٹیکل آئیڈیالوجی فالو کرتے ہیں تو آپ نے اپنی جیسی سیاسی سوچ رکھنے والوں سے ہی بات کرنی ہے, سب سے بات. اگر آپ پاکستانی ہیں تو ہر کسی سے بات کریں, ہر مذہب مسلک کے بندے سے بات کریں, ہر سیاسی سوچ, ذات, صوبے, نسل کے بندے سے بات کریں, اور لوگوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں, جو آئین کے حوالے سے چیزیں ہیں, جو ریاست کے حوالے سے, جو پاکستان کے حوالے سے, وہ ہمیں بتانی چاہیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے, نہیں تو یہ پاکستان کے دشمن جو ہیں یہ باقی ماندہ پاکستان بھی ختم کر دیں گے. بنیادی ترین بات یہ ہے کہ جو آئین کے اندر ایک تقسیم ہوتی ہے کہ یہ والے شعبے یا یہ والے ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ وفاق یعنی سینٹر کے پاس رہیں گے, اور یہ والے جو شعبے ہیں وہ صوبوں کے پاس رہیں گے. اس کے اوپر ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے, امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا. اب جو دہشت گردی ہے اس کو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے چند پالتو صحافیوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تحریروں اور ان کی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فورن اٹیک ہے, جس کو وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے فکرے میں کہ انڈیا پیچھے ہے, اسی کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے صوبے کی وہ جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں پا رہی. تو لا اینڈ آرڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھتی ہے لوگوں کے درمیان, کہ لوگ جو ہیں جو قانون جو اسمبلی نے بنایا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں, لوگوں کی منتخب اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر. اگر ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے, کوئی بھی غلط کارروائی قانون کے خلاف ہوتی ہے, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اگر لوگ آپس میں لڑتے ہیں, کسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, لڑائی بعض اوقات آپ کو پتہ ہے دشمنیوں میں بدل جاتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, لوگ فرض کریں زخمی ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ سب لا اینڈ آرڈر میں آتا ہے اور یہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے. جب کسی ملک کے اوپر, جب کسی صوبے کے اوپر, جب کسی علاقے کے اوپر لشکر کشی ہو, جب لشکر کے لشکر بن کے آئیں اور ان لشکروں کو ماضی میں فوج کی حمایت اور سپورٹ بھی رہی ہو, فوج نے ان کو جنم بھی دیا ہو, پالا پوسا بھی ہو, پال پوس کے بڑا بھی کیا ہو, فنڈنگ بھی دی ہو, اسلحہ بھی دیا ہو, ان کے ذریعے فوج نے اپنے مخالفین کو مروایا بھی ہو, اپنے مخالفین کے اوپر حملے بھی کروائے ہوں, تو ان جتھوں کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہوتا. اور یہ میں خیبر پختونخوا کے بارے میں نہیں کہہ رہا, یہ میں صوبہ پنجاب جہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں صوبہ سندھ جہاں پہ پیپل پارٹی کی حکومت ہے اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ میں صوبہ بلوچستان یہاں کسی کی حکومت نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ
جو پروونشل سبجیکٹ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اس سے مراد چوری ڈکیتی لڑائی جھگڑے فساد ان چیزوں کی ہوتی ہے. جو لشکر کشی ہوتی ہے جب لشکر حملہ آور ہوں اور خصوصاً وہ لشکر جو بنائے بھی اسی فوج نے تھے تو ان کو کنٹرول فوج نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا آرگومنٹ کنکلوڈ کروں آپ پلیز ذرا یہ 30-35 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی, ذرا غور سے سنیے گا. 5-6 ٹوٹل فکرے ہیں لیکن آپ کو سارا مسئلہ سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا. میں کسی کے خوف کے بغیر یہ بات پہلے دن سے کر چکا ہوں اور میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آپریشن کیے, ہم نے ان کو علاقوں سے خالی کروایا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ ان لوگوں کو لایا گیا, دوبارہ ان لوگوں کو جب پکڑا گیا تو ہماری آئی ایس آئی اور ہماری ایم آئی نے ان لوگوں کو اون کیا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں, مہربانی کریں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے, اور انہوں نے پولیس سے ان کو چھڑوایا. اب دوبارہ وہ لوگ پھر زیادہ ہو چکے ہیں, تو مہربانی کریں اپنے وردی والے بندے سے اپنی جنگ لڑیں. گڈ طالبانوں کے ذریعے جو آپ ان کو اون کر کے جو جنگ لڑنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری پولیس کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. آپ کے درمیان اور میری حکومت میری ایڈمنسٹریشن کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے. گڈ طالبان آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو ان کو فوج میں بھرتی کر لو, فوج کی وردی پہنا کے کشمیر پہ لڑاتے ہو, کسی اور محاذ پہ لڑا لو. اس طریقے آپ نے سنا. میں سیاست میں دلچسپی رکھنے والے اپنے ان دوستوں جو کہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یقینی طور پہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں سے اختلاف رکھیں, ان کے اوپر الزام لگائیں, لیکن جو آپس میں باہمی جو معاملات ہیں, جو ملکی سلامتی کے معاملات ہیں, جو ملک کے اوپر غیر قانونی قبضے کے حوالے سے معاملات ہیں, اس حوالے سے دوسری پولیٹیکل فورسز سے رابطہ تعلق نہ چھوڑیں. یہ جو بات علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں یہی بات بے نظیر بھٹو کیا کرتی تھی کہ ان دہشت گردوں, ان طالبانوں, ان نام نہاد مجاہدین کے پیچھے کون ہے, کون ان کو پالتا, کون ان کو پوستا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے, اگر ان میں سے کوئی سپورٹرز ہیں ان کو یاد ہوگا, وہ مانے یا نہ مانے, جب ڈان لیکس آئی تھی, جب سیریل المیدا کی سٹوری آئی تھی ڈان کے اندر 2016 میں, جب وہ رپورٹنگ ہوئی کہ کس طریقے سے ایک میٹنگ کے اندر جہاں وزیر اعظم پاکستان بیٹھے ہیں جو اس وقت نواز شریف تھے, جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بیٹھے ہیں, جہاں پہ باقی ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہے, اور جب وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم کیوں اس مینیس سے اس بھیانک جو ایک جن ہے دہشت گردی کا, اس کو بوتل میں نہیں ڈال پا رہے, کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے, تو اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو اب وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہی والی بات کہی تھی. انہوں نے اس میٹنگ کے اندر یہی کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑ کے لاتے ہیں, ہم ان کو تھانوں میں بند کرتے ہیں, ہماری پولیس دہشت گردوں کو پکڑ لیتی ہے, لیکن آپ کے آئی ایس آئی کے لوگ آتے ہیں اور چھڑوا کے لے جاتے ہیں کہ ایسے ساڈا بندہ سی. یہ تھی ڈان لیکس. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نون لیگ سے اختلاف, آپ کا شریف فیملی سے اختلاف سب کا ہے, آپ کریں, ان کے اوپر الزامات لگائیں, لیکن جہاں پہ میں دیکھتا ہوں بعض اوقات جب لڑائی ہوتی ہے تو ادھر سے وہ نواز شریف کی کوئی پرانی ویڈیوز نکال کے وہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں یہ کہ انہیں فوج کے خلاف گل کی تھی. ارے بھائی اس نے فوج کے خلاف بات کی تھی تو اس نے اچھی بات کی, اس کو پازیٹیو پوائنٹ آپ اس میں واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو, آپ یہاں پہ کیا پوائنٹ میک کرنا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں, نون لیگ والے بھی کرتے ہیں, وہ عمران خان کی پرانی وہ ویڈیوز کوئی جو مشرف کے خلاف یا فوج کے خلاف وہ بات کرتے ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھی اگر عمران خان نے اس وقت وہ بات کی تھی تو درست بات کی تھی, فوج کے ساتھ مل کر سیاست میں آگے آنا یا اپنے آپ کو آگے لانا یہ تو غلط عمل تھا. اگر آپ اب بھی اس کو درست عمل کہتے ہیں تو یہ تو افسوسناک بات ہے. لیکن میرا پوائنٹ کیا ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈان لیکس بھی یہی تھی, اور اس وقت کس طریقے سے اپوز کیا گیا. بات پولیٹیکل پارٹیز کی بعض موقعوں پہ نہیں ہوتی, جب ملک کا معاملہ ہو, جب پاکستان کا معاملہ ہو, جب پاکستان کے اوپر قابض پاکستان کے غلیظ ترین دشمنوں کا معاملہ ہو تو پوری عوام کو, پورے پاکستان کو ایک یکجا ہونا چاہیے. پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے, پاکستانی عوام لڑنا جانتی ہے. ایک موقع پہ نہیں, آپ کو یاد ہوگا 1948 میں جب محمد علی جناح نے کہا کہ یہ کشمیر کے اوپر ہم بھارت کا تسلط نہیں مانتے تو فوج نے انکار کر دیا تھا. پاکستان کی تاریخ کی واحد فتح یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیر کا ایک بڑا حصہ جو ہے آزاد کرا لیا. اس وقت جب فوج جو ہے وہ تیار ہی نہیں تھی.
اس کے بعد 1965 میں کیا ہوا, اس کے بعد 1971 میں کیا ہوا, اس کے بعد 1984 سیاچن میں کیا ہوا, اس کے بعد 1999 کارگل میں کیا ہوا. میں نہیں کہتا, آپ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, ان کی قومی اسمبلی کے فلور پہ کی ہوئی تقریر سن لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان تمام جنگوں میں کیا ہوا, کس ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا, کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو جب ان کو میدان میں اتارا گیا کہ کچھ کارروائی دکھائیں. تو بات کیا ہے کہ یہ جو خوبصورت الفاظ بولے ہیں علی امین گنڈا پور نے, یہ ساری کہانی کا خلاصہ ہے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹیررزم کو, ٹیررسٹ کو کنٹرول کرنا یہ ہے ہی فوج کا, یہ لا اینڈ آرڈر کے معنوں میں نہیں آتا. ایک پوری آرمی ہے طالبان کی, ایک جتھے ہیں جو قابض ہیں, جو حملہ آور ہیں, جن کو ہمیشہ سے فوج کی سپورٹ رہی ہے. اور جب بھی سویلین کو موقع ملتا ہے وہ 1 منٹ کے اندر ان کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کرتے ہیں فوری طور پہ آ جاتے ہیں. ISI آ گئی, MI آ گئی, ایسے ساڈا بندہ ہے, ایسے ساڈے واسطے کام کر رہا سی, یہ تو یہ ہے, وہ یہ تو وہ ہے, بولتے بھی پنجابی ہے. یہی ISI MI والے جو کچھ خیبر پختونخوا میں جو آگ لگائی ہوئی ہے انہوں نے پچھلی 3-4 دہائیوں سے, افغان وار کے وقت سے, وہاں پہ آپ نے انجیکٹ کیا ہے ٹیررزم کو, آپ نے ان کے بلڈ کے اندر انتہا پسندی ڈالی ہے, آپ نے پروموٹ کیا ہے. آپ غلط کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ جو ہے مذہبی شدت پسندی زیادہ تھی, نہیں تھی مذہبی شدت پسندی زیادہ. مذہب سے تعلق ہونا یا مذہب پہ عمل پیرا ہونا یہ کبھی بھی مذہبی شدت پسندی نہیں ہوتی, یہ مذہب کے خلاف آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے. آپ لوگوں نے مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کے اندر شدت پسندی کا ٹیکا لگایا, خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اندر, ان کو لڑوایا, ان کو بندوق دی, ان کو اسلحہ دیا, اور پھر کبھی بھی آپ واپس نہیں لے سکے. کبھی آپ کو خیال آ جاتا ہے ان کو ختم کرنا ہے, کبھی آپ کو خیال آ جاتا ہے ساڈے خلاف لوگ گلاں کر رہے ہیں, انہی دہشت گردوں کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کرو. کتنے لوگ مروائے ہیں آپ نے ان دہشت گردوں کو استعمال کرتے ہوئے, کتنے لوگوں پہ حملے کروائے ہیں. میں مثال بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, ہم جیسے لوگ جو صرف کریٹکس سے, جو صرف تنقید کرتے تھے فوج کے اوپر, انہی دہشت گردوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں مارنے تک کی کوشش کی گئی. وہ تو اللہ نے بچا لیا, نہیں تو آپ کا تو پورا ارادہ تھا. تو یہ علی امین گنڈا پور کا جو بیان ہے, مطلب علی امین گنڈا پور تو اب گڈ بوائے ہیں نا, ان کے بارے میں تو خود کہتے ہیں جی کہ وہ بندہ جو ہے وہ پارٹی کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ نکل گیا, تو اب جو اچھی بات, جو صحیح بات کر رہا تھا وہ یہ بات ہے. اچھا, ایک طرف کہہ رہے ہیں جی, آپ سنیے گا ذرا, میں اب مقصد پہ آتا ہوں کہ مقصد کیا ہے ان کا, اس طرف آتا ہوں, لیکن سنیے گا ذرا. کہہ رہے ہیں جی, یہ کہتے ہیں جی ان سے مذاکرات کریں, ان سے بات کریں, ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. پھر اگلے ہی فکرے میں کہتے ہیں یہ جو مرضی کہتے رہے آپریشن تو ہم کر رہے ہیں. کتنے آپریشن کر رہے ہیں جی؟ بتایا 2025 میں سیکورٹی فورسز نے 75,000 سے زائد آپریشن کیے پورے ملک میں. میں نے حساب تب لگایا 365 دنوں میں یہ کوئی 210 آپریشن بنتے ہیں ایک دن کے اندر. اب ایک دن کے اندر 210 آپریشن تو نہیں ہو سکتے, مطلب 1 گھنٹے کے اندر 5-6 آپریشن ملک میں مختلف جگہ پہ. بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے, ممکن ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے کوشش کی کسی سے پوچھنے کی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ اتنے زیادہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ 200-250 آپریشن ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, فرض کرے ISI کے اندر کوئی بھی ایک فائل ادھر سے ادھر موو کی ہے تو یہ اس کو بھی آپریشن کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے کہ وہ کیسے آپریشن ہو گیا, تو کوئی مثال دے. انہوں نے کہا جی کہ فرض کریں کوئی صحافی کہتا ہے جی کہ یہ آرمی چیف کے جو ماموں ہیں نا وہ فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں, اور یہ وہ اپوائنٹمنٹیں کرا رہے ہیں اور پیسے لے رہے ہیں اور زمینیں معاملات حل کرا رہے ہیں اور فلاں کام کروا رہے ہیں, فلاں کام کروا رہے ہیں. اور کوئی ISI کا بندہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ لکھنے والا بندہ کون ہے, کدھر ہے, کدھر رہ رہا ہے, اس کی فیملی کا ایڈریس اور سارا ڈیٹیل لے کے اگلے بندے کو کاروائی کے لیے بھیجتا ہے, تو یہ بھی ایک آپریشن ہے. یقین مانے یہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی آپریشن کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آفس کے اندر بھی ہو رہی ہے وہ بھی گراؤنڈ آپریشن کے معنوں میں آتا ہے. بات کیا ہے, بات کیا ہے اصل مسئلہ, ہم اگر فوکس کریں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ جی یہ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں سے بات کریں, ہمیں آپریشن نہیں کرنے دے رہے, لیکن ہم تو آپریشن کر رہے ہیں. تو پھر آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ دہشت گرد کو کنٹرول کرنا آپ خود کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کروا رہا ہے, انڈیا پیچھے ہے. تو بھائی انڈیا پیچھے ہے تو انڈیا سے کسی صوبے کی حکومت نے تو ڈیل نہیں کرنا نا, فوج نے ڈیل کرنا ہے نا.
4-5 ہزار ارب بجٹ اسی چیز کے لیے قوم دن رات محنت کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی سے دیتی ہے نا. تو آپ ختم کریں, ایلیمینیٹ کریں, کوئی کچھ بھی کہتا رہے. بالکل عمران خان اور طریق انصاف یہ بات کہتے ہیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے چند لوگوں کا, میرا اس سے اختلاف ہے, بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے, پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگوں کا اس بات سے اختلاف ہے. سب سے زیادہ یہ نقطہ نظر تو فوج کے لیے کام کرنے والے سیاستدانوں, صحافیوں, لکھاریوں اور جتنے بھی یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کا ہے کہ جی طالبان سے مذاکرات کر کے بات حل کرنی ہے, ایسے نہیں کرنی. یہ تو ہمیشہ سے پچھلے 25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک پوری کلاس ہے لوگوں کی جو یہ بات کرتی ہے کہ جی مذاکرات کیے جائیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پرو ملٹری پاکستان آرمی کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں, آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس بات سے کیا, ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, آپ خود بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں, 1200 سے اوپر لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں, سارے بیچارے خیبر پختونخوا کی پولیس کے لوگ ہیں, غریب عوام ہیں. آپ لوگ تو ڈھال کے اندر چھپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا, آگ لگائی ہوئی ہے اور تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی افغانستان میں 2021 میں یہ تبدیلی آئی تو اس کے بعد جو ہے صورتحال دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی. ہمیں بتا رہے ہیں, آپ اندازہ کریں. مطلب مجھے عجیب سا لگے گا کہ میں اپنے ویلاگ کے اندر یہ بتاؤں کہ میں نے 2021 میں کیا لکھا تھا. میں نے ویسے جو لکھا تھا وہ ڈیجیٹل دور ہے, میرے ٹویٹر کی پروفائل کے اوپر پڑا ہوا ہے. پاکستان کے ہر صحافی نے, ہر اس شخص نے جو معاملات کو دیکھتا تھا, اس نے یہی کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں. آپ اپنی فوج کے لوگوں کو وہاں بھیج کر ان کی حکومت کو جسٹیفائی کر کے طالبان دہشت گرد جانور, دہشت گرد جو لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں, آپ ان کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. یہ جو آگ یہاں سے نکلے گی یہ پورے ریجن کو کھا جائے گی. یہ فکرے لکھے ہوئے ہیں, یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ انج ہونا تھی, انج ہونا تھی. اس وقت آپ باتیں نہیں سنتے تھے اور بات کرنے والوں کو اس وقت بھی غدار کہا جا رہا تھا. آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں ہونے, اس طرح ہونے ہیں. اے این پی کے جو لوگوں کا جو مقبولیت کم کی گئی اور فلانے کی مقبولیت کم کی گئی اور فلانے کی بڑھائی گئی, وہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس کے اوپر علیحدہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ سب کون کر رہا تھا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. اور اس کا مقصد, یہ ساری جو بے معنی لا یعنی باتیں, اگر آپ غور سے سن رہے ہیں, یہ ساری بے معنی لا یعنی باتیں ہیں کہ جی وہ ہم اس لیے دہشت گردی کنٹرول نہیں کر رہے کہ جی وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کریں, اس لیے ہم دہشت گردی کنٹرول نہیں کر پا رہے. جبکہ جنرل عاصم منیر آئے ہیں, پورے ملک میں آگ لگی ہے, خصوصاً خیبر پختونخوا ورسٹ ہٹ ہے. روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں, سوسائڈ حملے ہو رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں. ایکسکیوز می. لیکن ہم کنٹرول اس لیے نہیں کر پا رہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات کریں. اگلے ہی فکرے میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کی باتیں سن رہے ہیں, ہم تو مسلسل آپریشن کر رہے ہیں اور ہم کریں گے. تو پھر آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا بات کر رہے ہیں. بادشاہ کے تخت کو خطرہ ہے, صرف ایک بیانیہ بنانا ہے کہ یہ جو ناکامی ہے پاکستان فوج کی, پاکستان آرمی کی, جنرل عاصم منیر لیڈ ملٹری لیڈرشپ کی, کہ وہ دہشت گردی کنٹرول کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے, اس ناکامی کے اوپر پردہ ڈالنا ہے اور اس کو ایک سیاسی رنگ دینا ہے. یہ سارا معاملہ ہے, اور کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی انہوں نے یہاں تک بھی بات کی ہے کہ جی فوج کے ادارے کا قصور نہیں ہے. جو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ اس وقت جب یہ سب کچھ غلط ہو رہا تھا, جب یہ طالبان کے حوالے سے اور یہ باقی معاملات, تو وہ ڈی جی آئی کہاں پہ ہیں؟ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں, ہم نے تو ان کو جیل میں ڈال دیا ہے. ان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. عمران خان کا حوالہ دے کے کہا کہ ان کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. ادارے کا کیا قصور ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کا قصور ہے. وہ تو ایک بندہ, یہ شخصیت کی گیم تھی, ادارے کا تو قصور ہی نہیں ہے. میں حیران ہوا, میں نے دیکھا کہ وہ جو سین آ رہا ہے, جو فیڈ آ رہی ہے لائیو, اس میں صحافی بیٹھے مسکرا رہے ہیں, اسمائلز پاس کر رہے ہیں. ارے بھائی کاؤنٹر سوال کریں وہاں پہ. یہ سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ فیض حمید نے جو کیا وہ غلط کیا. ہر بندہ کہتا ہے کہ اس نے غلط کیا, لیکن وہ فوج کی اس وقت کی لیڈرشپ کے احکامات کی پیروی کر رہا تھا. وہ فوج کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا تھا. اس بات, اگر کوئی بندہ اس بات کے اوپر بحث کرتا ہے تو پھر وہ کج بحثی پہ آمادہ ہے, پھر وہ فضولیات کر رہا ہے. پھر ایسے بندے سے گفتگو, پھر آرگومنٹ, پھر دلیل نہیں ہو سکتی.
جنرل فیض حمید غلط تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ پاکستان کے بدترین جنرلوں، غاصب ترین اور ظالم ترین آئی ایس آئی کے ڈی جیز کے اندر شامل تھا، جس نے اتنے لوگوں کو قتل کروایا، اتنے صحافیوں کو مروایا پٹوایا، اتنا میڈیا کو سپریس کیا، اتنے سیاستدانوں کو قتل کروایا، ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن وہ یہ سب کس کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ یہ آرمی کمانڈ کے کہنے پہ کر رہا تھا. اور میرا آپ سے سوال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، آپ نے آج خود کہا اور آپ پھنس گئے یہ بات کر کے کہ وہ ڈی جی آئی کیا کر رہا تھا اس وقت. اگر ڈی جی آئی غلط کر رہا تھا تو اس ڈی جی آئی کے غلط کرنے پہ اس کے خلاف کیس چلائے نا. اس کے خلاف آپ نے وہ جو غلط کر رہا تھا اس کا تو کیس نہیں چلایا، آپ نے تو کوئی اور کیس چلایا اس کے خلاف. اگر وہ غلط کر رہا تھا تو اس میں کیس چلائے نا، آپ کیوں کیس نہیں چلاتے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب؟ ڈی جی آئی غلط تھا، فیض حمید غلط تھا، اس نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اس نے یہ سب غلط کیا، تو کیس چلائے نا. کیوں کیس نہیں چلا رہے؟ آپ کون سا کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں جی عدالت ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ ہمیں سمجھ ہے، ہم جنرل مشرف کے دور سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جب جنرل مشرف گئے یا جانے کے قریب تھے یا چلے گئے تو آئی ایس آئی کے لوگ یہ بریفنگز دیتے تھے سینئر صحافیوں کو بٹھا کے کہ دیکھیں یہ بات بار بار کہیں ٹی وی شوز میں یا لکھیں کہ یہ جو بھی غلط ہو رہا تھا یہ مشرف کر رہا تھا، ایک بندہ کر رہا تھا، ایک پرسن کر رہا تھا، فوج نہیں کر رہی تھی، فوج کا ادارہ نہیں کر رہا تھا. یہ باقاعدہ فیڈ دی جاتی تھی لوگوں کو، صحافیوں کو، کہ یہ بات بار بار کریں، حالانکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا فوج کا ادارہ کر رہا تھا. یہ ان کا پلان ہوتا ہے، یہ قبضے کا، یہ پورا جو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے، یہ اس کا حصہ ہے، پیٹ حصہ ہے اس کا، کہ ساری کچھ جو ہے جو بندہ چلا جائے اس کے اوپر ڈال دو. حالانکہ یہ ادارہ کر رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں افسر، وہ بالکل کرتے ہیں، وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ آئین توڑتے ہیں، لیکن وہ فوجی کمانڈ کے حکم کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. جنرل نیازی وہاں پہ اس پاکستان میں جو بھی کر رہا تھا وہ یہاں پہ جو حکم دے رہا تھا یہی اس کے مطابق کر رہا تھا. جنرل مشرف، جتنے بھی لوگ، جنرل فیض حمید، یہ جتنے بھی لوگوں نے عوام پاکستان کے خلاف جرائم کیے ہیں، یہ فوجی قیادت کے، فوج کے ادارے کے کہنے کے اوپر کیے ہیں. اس کا احتساب ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ یہ گھٹیا سا آرگومنٹ لے کے جی فوج اور عوام کے درمیان یہ اور مضبوط فوج، اور یہ کیا مضبوط فوج، کیا مطلب، کیا ہو جائے گا؟ یہ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ مر ہی رہے ہیں نا. صرف آپ کی زندگی، پنجاب میں رہنے والے کی زندگی اہم ہے، بلوچستان کے لوگ انسان نہیں ہیں؟ کس طرح مر رہے ہیں لوگ، کس طرح کے پختونخوا کے اندر لوگ مر رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے آزادی؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بیچتے ہیں کہ فوج مضبوط. فوج کا جب تک ان غلط باتوں پہ احتساب نہیں ہوگا ملک آگے نہیں چل سکتا. اور دیکھیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے ایمان حاضر مزاری، ان کے بارے میں کتنا غلیظ لفظ استعمال کیا اس گھٹیا انسان نے. آج پھر بریک واردات ڈالتے ہیں. وہ جو عثمان قاضی پروفیسر قائد اعظم یونیورسٹی والا، اس کو پکڑا اور اس کو کسی اور پڑھا، قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھاتا کسی اور جگہ پہ تھا، اس کے اوپر الزامات لگائے کہ جی وہ کیا بلوچ ہیں صحافی انہوں نے، اور اس نے ٹویٹ کیے ہیں، اور وہ بریک واردات ڈالتے ہیں، فوراً ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. ہر پاکستانی غدار ہے ان کے لیے. کیسے عثمان قاضی کے اوپر لگائے گئے آپ کے الزامات پر یقین کر لیا جائے؟ جو آپ نے الزامات یہ سیاستدانوں پہ لگائے ہوئے ہیں، کون سا الزام سچ ہے ان میں سے؟ غداری کے الزام بھی شامل ہیں. علی وزیر کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے جیل میں سڑ رہے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر روزانہ عمران خان کی بات اٹھاتے ہیں. آپ ذرا الزامات میں کمپیئر تو کریں، علی وزیر میں اور عمران خان کے الزامات میں کیا فرق ہے؟ وہ آ جائیں گے جی بحث کرنے، وہ بڑا لیڈر ہے، وہ بڑا لیڈر چھوٹا لیڈر کی بات نہیں ہوتی. آپ نے ہر کسی کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے اگر آپ قومی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو. علی وزیر جیل میں سڑ رہا ہے نا، یہی غداری کے الزامات ہیں نا. کون سی غداری کی ہے علی؟ اس نے سب جھوٹ کے اوپر بنیاد ہے آپ کا. اس کو فیئر ٹرائل کا حق تک آپ نہیں دے رہے. کیا کیا مہرنگ بلوچ نے؟ صرف بکواسیات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو کیوں نہ لکھیں ایمان حاضر مزاری کہ جی آپ جو الزامات لگاتے ہیں ان کے اوپر کیوں شک کا اظہار نہ کریں؟ ان دو باتوں کا جواب دیں نا. علی وزیر نے کون سی غداری کی ہے پاکستان کے خلاف؟ کون سی غداری کی ہے مہرنگ بلوچ نے؟ کون سے کیسز عمران خان یا باقی سیاستدانوں کے خلاف درست بنائے ہیں آپ نے؟ سب جھوٹ ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے. جس کو آپ دشمن بنائیں اس کو ہم بھی دشمن بنائیں. جو آپ کا دوست ہو، جس وقت آپ کا دوست ہو اس وقت ہم بھی اس کو دوست کہیں. پاکستان کے اوپر رحم کریں. تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نیریٹو بیانیہ کے اوپر.
ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.